अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। शंघाई तावन तंजीम का इजलास कल से पाकिस्तान में हो रहा है। ये 2 रोज़ा इजलास है और इसमें शिरकत के लिए मेहमान की आमद जो है उसका आगाज़ हो चुका है। 11 बरस के बाद चीन के वज़ीर आज़म जो हैं वो आज इस्लामाबाद पहुँचे। ज़ाहिर है शंघाई तावन तंजीम के इजलास के साथ साथ पाकिस्तान और चीन के माबैन बाहमी ताल्लुकात के हवाले से भी बातचीत होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो 27 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई इस नौइयत की अहम कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद हो रही है। शंघाई तावन तंजीम जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है और उसका पाकिस्तान में इजलास होना जो है वो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ अहमियत का हामिल है बल्कि पाकिस्तान के अवाम के लिए भी एक खुश आइन बात है कि पाकिस्तान दोबारा एक मरतबा फिर बैनुल अक़वामी मरकज़ निगाह जो है वो बना है। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन पाकिस्तान के हवाले से मुस्बत पहलू भी है और पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को उजागर करने के हवाले से अहमियत की हामिल भी है। जहाँ देखा जाए तो शंघाई तावन तंजीम जो है इसका बुनियादी मकसद इलाक़ाई सिक्योरिटी, इस्तेहकाम, मुआशी ताउन और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात हैं और ज़ाहिर है सिक्योरिटी के अगर पहलू को देखा जाए तो इस तंजीम ने उसके ऊपर बहुत पेशरफ्त की है। मुआशी सतह के ऊपर ज़ाहिर है कि इसके मेंबर अरकान के अंदर चूँकि दाखिली इख्तलाफात मौजूद हैं लिहाजा उस तेज़ी के साथ जो है उन मुआशी इक़दामात की तरफ नहीं बढ़ा जा सका जिसके हवाले से इसके मुख्तलिफ़ इजलासों के अंदर अब तक गुफ्त व शनीद जो है वो होती रही है। लेकिन इस शंघाई तावन तंजीम का जो है इट्सेल्फ ये एक बहुत अहम और इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि इसने कम अरसे के अंदर एक यकीनन मुस्तहकम जगह जो है वो बनाई है। इसके असर रसूख में भी इजाफ़ा हुआ है और ज़ाहिर है कि अमेरिका इसको ख़ित्ते के अंदर अपने लिए एक चैलेंज भी समझता है। बुनियादी तौर पर कि इस शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास से कितना अहम है पाकिस्तान के लिए। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद हुई है और ज़ाहिर है कि ये ख़ास तनाजुर में ये इस ताउन तंजीम का इजलास भी हो रहा है जबकि ख़ित्ते के अंदर एक बड़ी वाज़ेह कशीदगी जो है वो पाई जाती है और दूसरी जानिब रूस यूक्रेन जंग का मामला भी है। गो कि इस नौइयत के सियासी मामलात जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उतने मौसर तरीके से जगह नहीं पाते हैं, लेकिन जिस सतह के ऊपर कशीदगी की सूरत हाल है क्या इस तनाजुर में इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कोई बात हो सकती है। और पाकिस्तान और चाइना के हवाले से जो सूरत हाल है और जिस तरह की ट्रैवल एडवाइजरी चीन से आई और फिर जो हालिया दिनों में जो चीन के यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उन पर ख़ुदकुश हमले हुए और उसमें चीन के लोग मारे गए। ज़ाहिर है कि चीनी वज़ीर आज़म जहाँ CPEC-2 और जहाँ ग्वादर के वर्चुअल एयरपोर्ट के इफ्तिताह की बात हो रही है वहाँ ज़ाहिर है कि इन सारे मामलात पर बात होगी। इस सूरत हाल पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे, और हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, सेनेटर रहे मुस्लिम लीग नवाज़ के। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि जो शंघाई ताउन तंजीम है अगर आप इसका बुनियादी ढांचा देखें तो वो घूमता है इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से, मुआशी ताउन और दहशत गर्दी, ये बड़े बुनियादी पिलर्स हैं इसके। अब इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके दरमियान एक दाखिली इख्तलाफात अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, तो आपको कितना मौसर ये प्लेटफॉर्म दिखाई देता है इस हवाले से? नदीम, ये प्लेटफॉर्म तो बड़ा मौसर है और आपने अपने इंट्रो में राइटली मौजूदा जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उनकी तरफ कुछ इशारा किया है। मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब दूसरी जंग अजीम के बाद आपने देखा कि एक बाइपोलर वर्ल्ड आ गई। सोवियत ब्लॉक था, वारसा पैक्ट के लोग थे और नाटो का था। फिर उसके बाद जब सोवियत यूनियन की डिमाइज हुई तो कोल्ड वार थी
اور کولڈ وار کے یونین کی اس وقت ان کے ہوتے ہوئے کولڈ وار تھی، ان کے خاتمے کے بعد پھر یونیپولر ورلڈ بن گئی. تو یہ جو ابھی دور ہے، یہ ابھی یونیپولر ورلڈ بھی ایک اپنی ٹرانزیشن میں ہے. یعنی ابھی ہو یہ رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ یونیپولر ورلڈ بھی اس طرح نہیں رہی اور بائی پولر یا ملٹی پولر ورلڈ بھی نہیں بن سکی. تو ابھی ورلڈ از ان ٹرانزیشن، اور اس ٹرانزیشن کے اندر آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ یوکرین کی جنگ ہے جس میں نیوکلیئر کے سیڈز ہیں وار کے، تھرڈ ورلڈ وار. اسی طرح آپ پیلسٹائن کی جنگ ہے جس کے اندر اگین اسرائیل از اے نیوکلیئر پار جو انڈکلیئرڈ ہے. نمبر 3 جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی اور تیوان کے جو ایشوز ہیں وہاں بھی نیوکلیئر پارز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور چوتھا جو پوائنٹ ہے، جو فلیش پوائنٹ ہے، وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا ایشو ہے، جہاں دونوں نیوکلیئر پارز ہیں اور کبھی بھی کسی غلط فہمی سے حالات جو ہیں خراب ہو سکتے ہیں. تو ابھی اس یونیپولر ورلڈ کی ٹرانزیشن کے ساتھ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ 21ویں صدی ایشین سینچری ہے، تو اس کے اندر چائنا اور رشیا نے مل کے جو ایک تعاون کیا تو یونیپولر کا وہ سٹیٹس کو انہوں نے چیلنج کیا. اور اسی اسنا میں پھر یہ آپ نے دیکھا کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن وجود میں آئی جس کے ابھی 10 ایک ممبر ہیں، اور ان کا جو آبجیکٹو ہے جو ویری رائٹلی آپ نے کہا 3 فولڈ ہے. نمبر 1 تو ہے پولیٹیکل کہ آپ آپس میں تعاون کریں آپ کے پیس کے لیے ڈیفینس. نمبر 2 ہے اکنامکس جس کے اندر آپ کی ٹریڈ ہے، انڈسٹری، آپ کا ایگریکلچر کوآپریشن، آپ کا آئی ٹی کا کوآپریشن، ٹورزم اینڈ سو آن. اور جو تیسرا ہے وہ ہے ریجنل سیکیورٹی which is equally important. اور اسپیشلی اس میں ٹیررزم ہے، ریڈیکلزم ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ریجنل لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کے لیے ہے. تو یہ ایک انتہائی، اور یہ جو کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے تو پاکستان کی اپنی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے سینٹرلی، اور آپ کو سینٹرل ایشین ریپبلکس جو اس کے ممبر ہیں وہ بھی ہمارے نیبر ہیں. چائنا کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر ہے، رشیا بھی ہمارے قریب ہے، انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر ہے پورا. تو اس لیے پاکستان ایک بڑا کلیدی رول ادا کر سکتا ہے، اور وہ اپنے طور کے اوپر انشاءاللہ یہ بڑی گڈ اپرچونٹیز ہے کہ وہ کرے گا. میں آتا ہوں جنرل صاحب. اب نجم الدین شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، آپ ایک طویل عرصے بعد پاکستان کے اندر اس سطح کی کانفرنس ہو رہی ہے، اور یہ بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر تنہائی کا شکار ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کانفرنس کے انعقاد سے پاکستان کا بین الاقوامی سطح کے اوپر وہ سافٹ امیج اور باقی چیزیں جو ہیں اس کو ایک بوسٹ ملے گا؟ دیکھیے، اس کو بھی آپ کہ آپ کو IMF نے کہا ہے کہ صاحب آپ کی اکانومی صحیح سمت پہ ہے، اور یہ آگے چل کے جو کہتے ہیں کہ IMF کا جو سیل آف اپروول ہے وہ آپ کو مل چکا ہے. جب یہ سیل آف اپروول آپ کو ملتا ہے تو پھر اور لوگوں کی انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں کرنا آسان ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کا ہمیں فائدہ اٹھانا. دوسری چیز کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو لوکل یعنی ساؤتھ ایشیا ریجن کوآپریشن میں جو دقتیں ہیں اس کو دور کرنے کی ہم رہیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی واضح ہے کہ ہندوستان اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس سے ہمیں توقع یہی رکھنی چاہیے کہ وہ اس میٹنگ میں آ کے اور یہی کہنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان ہے وہ ایپی سینٹر ہے. یہ معاملہ اسی طرح چلے گا جب تک کہ کشمیر میں کسی قسم کے ہماری اگریمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے لیے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پرانا اگریمنٹ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بات چیت سے ہم دونوں کے درمیان سیٹل کرنا ہے. حالانکہ ہندوستان نے کہا ہے ان کی طرف سے تو یہ واضح ہے کہ یہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہے،
تو اس کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، اور اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں سب اقوام متحدہ کے تحت ابھی بھی اس کو سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے، جو اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ بات چیت بائیلیٹرل بات چیت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونی ہوگی، اور اس سے کوئی فائنل سیٹلمنٹ بنے گی. نہیں ہوگا. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اس میں جنرل صاحب یہ فرمائے گا کہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ایک بڑی ہائپ اس حوالے سے جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے، اور ظاہر ہے وہ شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے تھے، اور تب جو نجم الدین شیخ صاحب بات کر رہے ہیں تب بھی یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا، اور بلاول بھٹو صاحب نے بڑی سختی سے اس کا وہاں پر جواب دیا تھا. پاکستان یہ توقع کر رہا ہے کہ ہم ایک اچھے میزبان کے طور پر اور ایک مہمان کا استقبال کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اچھے مہمان ہونے کا ثبوت دیں گے، اور جو ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، نجم الدین شیخ صاحب تو اس کے ایکسپرٹ ہیں، وہ جانتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات کٹی والی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ایشو تو ہمارے اندر موجود ہے، اور انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ ابھی انہوں نے 370 کو جب ریووک کیا یا 35A کو، تو اس کے بعد ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں تو لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے. تو دیئر فور آپ کی اپنے کانسٹیٹیوشن کی پروویژنز کو ہٹانے سے تو یہ مسائل حل نہیں ہوتے. یہ مسئلہ تو ہے، اور ساؤتھ ایشیا میں سارک وغیرہ ایفیکٹو اسی لیے نہیں ہوا کہ ان کے ہیجیمونک یہ ڈیزائنز ہیں اور ایک ہٹ درمی ہے. تو میرے خیال میں انڈیا کو بھی ریئلائز ہوا ہوگا، لیکن یہ جو فورم ہے اس کو یوٹیلائز کر کے ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ڈپلومیٹکلی ہم چائنا کو، رشیا ایک بہت اچھا میڈیٹر ہو سکتا ہے، ان کو کر کے، اور اپنے طور پہ اپنے اور دوستوں کو، تاکہ انڈیا کو پتہ چلے کہ ان کی سٹیکس ہیں اس کے اندر بڑی ہائی، اور ہم یہ کشمیر والے ایشوز کے اوپر اس کا سلوشن یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں یا اس کے چارٹر کی سپرٹ میں یا ہیومن رائٹس کی سپرٹ میں ہم یہ کو رپروشما کریں اور اس کو آگے چلائیں تو یہ بہتر ہوگا. بٹ آئی ایشور یو کہ پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی بڑے ہاسپٹیبل کنٹری ہے. ہم اپنے گیسٹ کی عزت کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو کولڈ شولڈرنگ نہیں ہوگی. لیکن آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ یہاں آئیں گے تو ہمیں بائی لیٹرل ریلیشنز جو انڈیا کے ساتھ ہے اس میں کسی بریک تھرو کی توقع ہے. یہ اگر دونوں سائڈیں سیریس ہوں تو پس چلمن باتیں تو ہو سکتی ہیں. بٹ آپ کو یہ پتہ ہے کہ بی جے پی جو ہے اس کا انڈیا کے اندر ووٹ بینک کی جو بنیاد ہے وہ یہ پاکستان بیشنگ اور مسلم بیشنگ اور ہندتوا اور ہندوازم کے اوپر ہی چل کے انہوں نے ووٹ بھی لیے، اور آج وہ اس پوزیشن پہ ہے. تو وہ اتنا جلدی ادھر کسی طریقے سے بھی کوئی آئس مجھے میلٹ ہوتی نظر نہیں آتی. بٹ آئی تھنک دی پریشر شوڈ کنٹینیو not only on such forums but in addition to that we must activate OIC کو بھی. یعنی ایک وقت تھا پاکستان لیڈ کرتا تھا، اب انفارچونیٹلی وہ neither here nor there، ان کو بھی ہمیں ایکٹیویٹ کر کے آگے اس کو کرنا چاہیے. میں آتا ہوں جان صاحب. اب نجم الدین شیخ صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کی وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ نہ انہوں نے کوئی جو دو طرفہ ملاقات ہے نہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، نہ ہم نے اس حوالے سے کوئی پیش رفت کی ہے، تو آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے اس کانفرنس کے اندر وہ ایک اچھے مہمان کا ثبوت دیں گے اور پاکستان جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک اچھے میزبان کے کردار جو ہے وہ نبھائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ ذرا جواب الجواب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میری تو جو توقع ہے وہ یہ ہے کہ جے شنکر آئیں گے، اور جے شنکر وہی چیز کہیں گے جو کہ ابھی تک وہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا، اگر اس کے کسی قسم کا امن آ تو پاکستان کو اپنی دہشت کی جو حمایت کرتے اس کو بدلنا پڑے گا. اس سے وہ ہٹیں گے نہیں.
کیونکہ یہ ان کی پرنسپل پوزیشن ہے اور یہ پوزیشن کو قائم رکھیں، کیونکہ ان کے لیے ہندوستان میں بھی یہ ضروری ہے کہ اگر وہ پہ زور رکھ رہے ہیں مودی صاحب تو اس ہندوتوا کو بڑھانے، یہ ضروری ہے کہ ثابت کیا جائے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے اور وہ اس میں ابھی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان کی۔ اچھا، اس میں اب جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب آپ علاقائی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، اور ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم تلے بڑی مشترکہ فوجی مشقیں بھی جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں، یہ جو جب آپ علاقائی سلامتی کی بات کرتے ہیں تو پرابلم وہیں پر آ جاتا ہے کہ جو رکن ممالک ہیں ان کے داخلی معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ اختلافی امور پر ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اختلافات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے یہ معاشی سطح کے اوپر اب تک کوئی مؤثر ذریعہ بن پائی ہے؟ دیکھیں، اس تنظیم کے جو 10 رکن ہیں نا، ان میں جو پرامیننٹ ہیں وہ تو چائنا اور رشیا ہیں، اور ان کا بہت وہ ہیوی ویٹ ہیں۔ اس لیے ایران بھی ابھی ہے، اور ساتھ پاکستان ہے، پھر انڈیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کا بریک تھرو تنظیم کے لیول کے اوپر تو شاید بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوا، لیکن کانٹیکسٹ تو بحال ہوئے ہیں۔ سینٹرل ایشین ریپبلکس کو ایکسیسیبلٹی ہے، فلائٹس وغیرہ لوگوں کی آتی جاتی رہی ہیں، لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ اس کے اس لیول کے اوپر بڑی بریک تھرو تو یہی ہوگی جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ریجنل ایشو ہے، اور اس میں پرومیننٹ ایشو جو ہے وہ کشمیر والا ہی ہے، اگر وہ سیدھا ہو جائے تو بہت سی چیزیں اسٹریٹن اپ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہوا۔ ابھی ہمارا اگر یہ اوبور کا بھی مسئلہ جو ہے، اس کے اوپر بھی چائنیز ون بیلٹ ون روڈ والے کو، چونکہ ان کا ایک کوریڈور انڈیا کی طرف بھی ہے، بنگلہ دیش کی طرف ہے، اوپر منگولیا کی طرف بھی ہے، لیفٹ کو یورپ کی طرف بھی جا رہا ہے، سینٹرل ایشین ریپبلک کی طرف بھی، اور سی پیک بھی ہے۔ تو ان اے وے یہ بھی ایک ایسا درمیانی فیکٹر ہے جس کو پروموٹ کر کے اس کو اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے لیول کے اوپر تو ہمیں یہ سی پیک امپارٹنٹ ہے۔ دیٹ از وائی پرائم منسٹر چائنا کے ایک دن پہلے آئے، ابھی اس کی سیکنڈ فیز کو ہم زوردار طریقے سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں فوائد تو ہیں۔ دی ویری فیکٹ جب اتنے امپارٹنٹ کنٹریز ریجن کے اکٹھے بیٹھتے ہیں، جس میں اس میں 4 نیوکلیئر پاورز ہیں، پاکستان سمیت، انڈیا، چائنا، رشیا وغیرہ، تو میرے خیال میں بین الاقوامی جو ایشوز ہیں جو ہم سب کو افیکٹ کرتے ہیں، خواہ وہ یوکرین کی وار ہو، خواہ وہ پیلسٹائن کا ایشو ہو، خواہ وہ ایران اور اسرائیل کا سٹینڈ آف ہو جس میں آئل کی پرائسز اوپر جا سکتی ہیں، اکانومی افیکٹ ہوتی ہے، تو آئی تھنک ہم سٹیک ہولڈر تو ہیں، اور اس میں ہمارا ایک پازیٹیو رول ہوگا۔ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ نجم الدین شیخ صاحب، میں ذرا چائنی پریمیئر کے وزٹ کی طرف تو جانا اس سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ کانفرنس جو ہے یہ بڑے ایک اہم موڑ کے اوپر ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اور چونکہ اس شنگھائی تعاون تنظیم کا جو پلیٹ فارم ہے یہ بنیادی طور پر علاقائی جو سلامتی ہے اور پھر سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بڑا بنیادی فوکس ہے۔ اب روس اور یوکرین کی جنگ ایک ہے، پھر اس وقت ایران جو ہے اس کی اسرائیل کے ساتھ بڑی سنگین نوعیت کی کشیدگی ہے جو خطے کو بڑے برے طریقے سے متاثر کر سکتی ہے۔ تو اس تناظر میں اس وقت اس کانفرنس کے انعقاد پر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں ہمیں ایک بات یاد کہ جو ہمارے عرب دوست ہیں ان سب کو زیادہ فکر کی ہے کہ ایران ایک شیعہ میجورٹی کنٹری ہے، وہ اس کا جو اثر ہے وہ ہر عرب ممالک کے ساتھ ہمارا تعلق ہے
جو GCC کے رکن ہیں وہ سب اس سے گھبراتے ہیں کہ جو ان کے ہاں کیا ہیں ان کی لائلٹی ہے اپنے ملک کی طرف وہ کتنی ہے ایران کی طرف. یہ ایک مسئلہ ہے جس پہ جو تعاون ہونا چاہیے مسلمان ممالک وہ ہو نہیں پا رہا نہ ہو پائے گا. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ بہت سارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اپنا رشتہ سدھار لیں اور ایران کی جو وغیرہ ہیں ان سے ہم نجات ایسے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنا رشتہ بڑھائیں. یہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے لیکن یہ نظر آ رہی ہے. اور اس میں ایک اور پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل تو اب چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل بنائے اور ویسٹ بینک سے جو وہاں پہ فلسطینی ہیں کو یا تو بھیج دیا جائے میں بھیج دیا جائے لیکن سارا ویسٹ ہے اس کو اسرائیل کا حصہ بنائے. یہ ایک چیز ہے جس کی طرف پروگرس ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف اور اسرائیل اسی پہ لگا ہوا ہے کہ ویسٹ بینک جو وہ اسرائیل کا ایک حصہ بنے. ٹھیک ہے. اب اس میں جین صاحب یہ فرمائے گا کہ چائنی وزیر اعظم بھی اس وقت پاکستان آ رہے ہیں جب چائنا سے ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کی گئی, جب ماضی قریب میں کراچی میں جو دہشت گردانہ حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں 2 چائنیز انجینئرز جو ہیں وہ مارے گئے. اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور چائنا یہ تجویز پاکستان کو دیتا آ رہا ہے کہ ایک مشترکہ سیکیورٹی نظام جو ہے وہ وضع کیا جائے. تو جہاں بہت سے اور پہلوؤں پر غور ہوگا, ظاہر ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو لے کر کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں, چین کو اس بات کا تو واضح ان کو پتہ ہے نا کہ یہ جو ون بیلٹ ون روڈ کے کانسیپٹ سے ویسٹ نہیں مانتا اس کو, اسپیشلی امریکہ, اور یہ ہمیں بھی وہ کہتے ہیں سی پیک جو ہے یہ آپ نے ریڈ لائن کراس کی ہے اور اس کے خلاف ہیں. وہ پاکستان کی نیوکلیر ہونے کے اوپر بھی سب کو ڈاؤٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ کے ہاتھوں کے اندر آ جائے گا. دیٹ از دی ریزن کہ ہمیں کشمیر کے اوپر بھی کوئی کسی قسم کی جو بین الاقوامی ایک حمایت ہے وہ نہیں. وہ کہتے ہیں بائی لیٹرلی آپ حل کر لیں, اور انڈیا بائی لیٹرلی کسی لحاظ سے بھی UN کے کسی ریزولوشن کو نہیں مانتا. لیکن یہ حقائق ہے آن گراؤنڈ, اور چائنا کو یہ پتہ ہے کہ ان کے یہاں اس سی پیک سے نہ صرف معاشی مفادات وابستہ ہیں, پاکستان کے تو ہیں ہی ہیں, لیکن چائنا کے نہ صرف معاشی ہوئے بلکہ ان کے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے. بیکاز ادروائز جب ساؤتھ چائنا سی اور اسٹیٹ آف ملاکا اور انڈین اوشن سے گزر کے اور پھر ریڈ سی سے گزر کے وہ اسٹیٹ آف ہرموز کی طرف جاتے ہیں تو یہ تقریباً 20,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور ادھر سے آپ کا ان کا اورمچی سے نیچے نکل کے آئے تو 2-3 ہزار کا ہے. اور یہ روٹ تو جو ہے رائٹ ان کو بالکل یہ جو ہے پرشین گلف کے دھانے کے اوپر لے کے چلا جاتا ہے. تو یہ واقعی اس کے اوپر تو جو باہر شور شرابہ ہے وہ اپنی طرح ہے, لیکن وی آر ڈٹرمنڈ, اور چائنیز بھی ڈٹرمنڈ ہے اللہ کے کرم سے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کیجولٹیز ہو رہی ہیں, یہ جو ٹیررزم ہے, اس میں چائنیز کا تو ایک بہت بڑی سینسیٹیوٹی ہے. چونکہ پیچھے آپ نے دیکھا ڈیم کے اوپر جو ہمارے لوگ جا رہے تھے ان کے اوپر حملہ ہوا, ابھی کراچی والا ہوا, اس سے پہلے بھی آگے پیچھے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہماری اپنی ٹرینڈ سولجرز کی اور آفیسرز کی کیجولٹیز بھی الارمنگ ہیں. یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ان دی لانگ رن ہم یہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ٹیررسٹ کو بھی پتا ہے کہ وہ پاکستان جیسی ریاست کو نیچا نہیں دکھا سکتے. پاکستان الحمدللہ ایک اسٹرانگ ملک ہے اور ٹیررزم کے انسیڈنٹس کی وجہ سے کوئی یہاں کوئی بالکل ایک ڈس انٹیگریٹ نہیں ہونے والا پاکستان. بٹ ہمیں ایک تو کائنیٹک جو میئرز ہیں وہ تو ضرور لیے جائے.
لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ ڈپلومیٹک ایفرٹ افغانستان کے ساتھ باقی یہ جو ہمارے ایس سی او کے ممبرز ہیں ان کے تھرو آگے چلانا، اور چائنا سے ہمیں جو مدد چاہیے وہ ٹیکنالوجی کی چاہیے، یعنی ہمارے پاس بھی وہی سرویلنس سسٹم ہو، ہمارے پاس وہی ڈرونز ہوں، ہیلی کاپٹرز ہوں، اور اس طرح ہمارا جی پی ایس سسٹم سے ہم تاکہ ٹیررزم کو ٹریس کر سکیں۔ میں آتا ہوں جن صاحب، اس میں نجم الدین شیخ صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو بائی لیٹرل پورشن ہے چائنیز پریمیئر کے وزٹ کا؟ دیکھیے یہ بہت ہمارے لیے اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ دو حصوں میں بانٹ لے، اس پہ فوکس کر انہوں نے بائی لیٹرل کی ہے، اور اس بائی لیٹرل انہوں نے پہ زور دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ چین کے لیے ایک خاص پرائیورٹی رکھتا ہے۔ اب اس پرائیورٹی میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں سب سے اہم چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ پاکستان اور درمیان جو تعاون ہے وہ کس حد تک ایشیا پہ ہمارے جو کنیکشنز ہیں ان کو آگے بڑھا، اور اس ایریا میں جو چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں، جو پاکستان پائپ لائن ہے یا پاکستان سے ہمیں بجلی کے، یہ چیزیں اگر پوری طرح کریں تو اس کے لیے آپ کو امن کی ضرورت ہوگی۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب، بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔